बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी और ये प्रोग्राम आप वीनस एचडी टीवी की स्क्रीन पर जो है मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रज़ा अब्बासी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को समेट रहे होंगे। एक नया प्रोग्राम, एक नई जस्तजू, एक नया मौजू और उस मौजू पर ढेर सारी बातें, वो बातें कि जो हमारे लिए हिदायत का रास्ता होंगी, हमारे लिए एक ऐसा रास्ता कि जो जन्नत तक पहुँचाने का रास्ता है। ये बात मैं हर प्रोग्राम में किया करता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम होता है उलमा पर मुश्तमिल, उलमा की गुफ्तगू पर मुश्तमिल होता है। वो उलमा के जिन्हें अंबिया का वारिस भी कहा गया, कि वो उलमा के जो हमें दीन सिखाते हैं, उस दीन पर अमल करते हुए हम जन्नत में चले जाएंगे। वो उलमा के जो हमें कुरान सिखाते हैं, कुरान के साथ साथ कुरान में बताई हुई चीज़ों के बारे में हमें जो है वो सिखाते हैं, वो उलमा। तो आज भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना शर्जील साहब। उन्हें खुशामदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौजू है वो है बुख़्ल। और बुख़्ल एक ऐसी चीज़ है, इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ लिया जाए कि कंजूसी। क्योंकि बहुत सारे लोग हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हुए मैं थोड़ा सा चलता हूँ कि आपने देखा होगा मुआशरे में कि पैसा खर्च करने में बुख़्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं। अब वो कैसे? जहाँ पैसा खर्च करना हो वहाँ नहीं करते, और जहाँ नहीं करना हो वहाँ वो करते हैं। तो एक तरह से पैसा ज़ाया करना भी हुआ, और जहाँ खर्च करना ज़रूरी था वहाँ नहीं किया, वहाँ बुख़्ल हो गया। अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर कोई अपने बच्चों को यूँ कह लें कि बाहर चीज़ दिलवाने गया है, तो बाहर अपने बच्चों को बेजा इस तरह की चीज़ें आज हम दिलवा देते हैं कि जो नहीं दिलवानी चाहिए। इसकी जगह पर अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए ऐसे गैजेट्स भी आ गए हैं जो बच्चों की बेहतरीन तरबियत उससे हो सकती है। बच्चे इस्लाम के कवानीन सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। मगर बच्चों को हम खिलौने दिलवा देते हैं, बच्चों को यूँ कह लें कि मोबाइल फ़ोन, आज कल का दौर ऐसा है, बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिलवा देते हैं। इसी की जगह अगर हम बड़े अशख़ास की मिसाल ले लें, बड़े अफराद की मिसाल लें कि आज आप देखें मुआशरे के अंदर नज़र करें कि आज हमें बाहर कहीं जाना होता है तो हम पैसे खर्च करते हुए जनाब बुख़्ल करते हैं। जहाँ हम देखते हैं ना जनाब ये थोड़ा सा ऐसा है, नहीं छोड़ देते हैं। या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है उसमें हम पैसे खर्च करते हुए उसको पैसे हम और कम करवाना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर ऐसा होता है कि हमारी कोई पसंद की चीज़ है, उसका कोई फ़ायदा ना भी होना, तो हम वहाँ पैसे जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो पैसा ज़ाया करना भी गुनाह है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि उसका वक्त ज़ाया करेंगे ना, जब एक चीज़ को आप फजूल ज़ाया करेंगे, इसराफ़ करेंगे, और इसराफ़ करना गुनाह है। तो आज हम बात करेंगे बुख़्ल के ऊपर। बुख़्ल पर हम जब बात करेंगे तो अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई करते चलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और इस पर हम भी अमल करेंगे, आप भी अमल कीजिएगा। प्रोग्राम जो है इसी मौजू पर इख्तिताम होगा। अल्लामा साहब, सबसे पहली अर्ज़ तो मैं ये करूँगा कि आप बुख़्ल की तारीफ़ हमें बताएँ। बुख़्ल दरअसल होता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन बख़िला वस्तग़ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। देखिए, बुख़्ल के लुग़वी माना होते हैं कंजूसी करना, जिसको उर्दू में हम कंजूसी कहते हैं और इंग्लिश में माइज़र क्या कहा जाता है। और बुख़्ल का मतलब ये है कि जहाँ पर आदतन शरअन, जहाँ पर शरीयत मना ना करे उस मकाम पर कंजूसी करना। देखिए, दीन मतीन जो है वो बहुत ही खूबसूरत दीन है, हमारी हर शोबे में रहनुमाई फरमाता है। जहाँ शरीयत मुताहरा ने हमें इसराफ़ करने से मना फरमाया, इसी तरह वहाँ पर बुख़्ल करने से भी मना फरमाया। इसराफ़ का मतलब जहाँ पर दीन और दुनिया को कोई फ़ायदा ना हो वहाँ पर माल को खर्च करना इसराफ़ कहलाता है। बुख़्ल भी ऐसा ही है, इसके अगेंस्ट देख लें कि जहाँ पर दीन और दुनिया का कोई फ़ायदा ना हो और वहाँ पर ख़र्च करना, शरीयत हमें उस बात की इजाज़त देती हो कि वहाँ पे ख़र्च करना। और बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि जहाँ पर शरीयत की तरफ से उसका वजूब या फ़र्ज़ का दर्जा भी हो जाता है कि फ़र्ज़ या वाजिब होने के बावजूद भी इंसान ख़र्च नहीं करता। तो बुख़्ल का मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपनी ज़ात पर या अपनी घर वालों पर भी खर्च ना करे। और इसको जो बुख़्ल जो है, ये बख़ील शख्स जो है, ये शरीयत मुताहरा में अरबिक लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक को तो हम बख़ील कहते हैं और दूसरा शही कहते हैं, शीन हा या हा। यानी कि ये एक शख्स बख़ील वो होता है जो अपने माल पर कब्ज़ा करके बैठे। अपना माल तो है उसके पास, लेकिन उस पर सिर्फ अपना ही हक़ जताता है और किसी को वो अपने माल से एक रुपया भी, यानी कुछ पैसे भी अता नहीं करता। दूसरा शख्स जो है, जिसे शेख कहा जाता है, वो शख्स वो होता है ना वो अपना माल ख़ुद पर खर्च करता है ना दीगर लोगों पर खर्च करता है। यानी कि वो अपने माल से इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखता है या इतनी ज़्यादा अपने माल की तरफ रग़बत रखता है कि कहीं वो कम ना हो जाए।
تو اسی طرح قرآن کریم میں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور بے پرواہ ہیں اس بات سے کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو، اچھی اچھی جو آگے جنت میں ملنے والی نعمتیں ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں، اور فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَىٰ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب یعنی کہ ان کے لیے جہنم کے اندر دشواری پیدا کر دی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بخل کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی کہ بخل چھڑنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ہیں جو ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک نمبر 1 بخل اور دوسرا یہ کہ بد اخلاقی، یعنی کہ جو بد اخلاق ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص جو مومن ہے وہ کبھی بھی بخل نہیں کر سکتا، بخیل کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب آپ نے جو ہے وہ بات کہی۔ اچھا، اس میں آپ نے 2 چیزیں اور بھی بیان فرما دیں کہ ایک بخیل اور ایک جو بد اخلاقی کے حوالے سے آپ نے جو ہے چیز بیان فرمائی۔ اچھا، آپ یہ بھی بیان فرما دیں کہ بخل کی تعریف تو آپ نے بیان کر دی، اب بخل کی علامات کیا ہوتی ہیں دراصل، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجئے۔ بخل کی علامات دیکھیں، اگر بخل چیک کرنا ہے کہ انسان کو اپنے اندر اس کے اندر بخل پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، تو انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو محبت کس سے ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مال کو رکھے اور دوسری طرف وہ اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو رکھے۔ تو جو بخیل شخص ہوگا اس کے اندر ہمیشہ مال کی محبت زیادہ ہوگی اور دیگر رشتہ داروں کی محبت اس کے اندر کم ہوگی، یعنی کہ خدا نخواستہ اگر والدین کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا بہن بھائیوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو اتنی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی جتنی اس وقت اس کو پریشانی ہوگی جب اس کے مال کو کوئی تکلیف پہنچے، یعنی مالی نقصان جب ہوگا تو اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ وہ شخص جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ اور والدین حالانکہ اتنا مقدس رشتہ ہے اس کے باوجود اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بخیل شخص جو ہوگا وہ اس طرح اپنے مال سے محبت کرے گا کہ ہر وقت مال جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا اور مال کو خرچ کرنے سے وہ گھبرائے گا، مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے سے گھبرائے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرے گا، قربانی بھی ادا نہیں کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرض کردہ عبادات ہیں ان کے اندر بھی وہ مال خرچ کرنے میں گھبرائے گا، صدقہ خیرات میں وہ کمی کرے گا بلکہ دے گا ہی نہیں بالکل۔ اسی طرح سے بخیل شخص جو ہے وہ ہمیشہ اپنا نام و نمائش آئے گا، اپنے آپ کو لوگوں کو بتانا چاہے گا تاکہ لوگ اسے بخیل نہ کہیں، یعنی اس بخیل کے لقب سے وہ بچنا چاہے گا اور وہ چاہے گا کہ لوگ اس کو بخیل بھی نہ کہیں اور وہ اپنا مال جو ہے بچا کے رکھے۔ تو وہ ہمیشہ اس مقام پر اپنا مال خرچ کرے گا جہاں دنیاوی فائدہ ہو، دنیاوی تقریب کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرے گا، دنیاوی تقریب کے لیے وہ اپنے مال کو بہت زیادہ استعمال بھی کرے گا لوگوں کے لیے، جہاں پر اس کو ریٹنگ ملنی ہوگی، جہاں پر اس کو اپنی عزت کی فکر ہوگی تو وہ اس مقام پر تو مال خرچ کرے گا، لیکن جہاں پر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی وہ اس مقامات پر جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرے گا۔ بالکل، ماشاءاللہ، آپ نے بہت زبردست بات کہی کہ جہاں چیز خرچ کرنی ہے وہاں نہیں کرے گا۔ مگر ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈ آن کرتا چلوں کہ آج کے دور میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بخیل۔ اب بخیل جو ورڈ ہمارے یہاں پر یوز ہوتا ہے معاشرے میں وہ بخل جو کرنا، کنجوسی ہے، اس زمرے میں یوز نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بسا اوقات اپنے خاندان میں یا اپنے یوں کہہ لیں کہ گیدرنگ میں کہ کہیں گے یار وہ شخص بڑا بخیل ہے۔ اب اس بخیل سے مراد جو ہے وہ بخل کنجوسی نہیں ہے، اس بخیل سے مراد غصہ ہے۔ بس اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے، اٹ مینس کہ وہ بہت غصے والا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کنجوسی کے حوالے سے۔ علامہ صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ پر مال ہو، ایک جگہ پر والدین ہو، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص والدین کو اور مال کو کیا کیا فوقیت دیتا ہے، کتنی والدین کو فوقیت دیتا ہے، کتنی مال کو فوقیت دیتا ہے۔ میں جب علامہ صاحب یہ بات کر رہے تھے میرے ذہن میں بات آئی، میں کہنا چاہا، میں نے اس بات کو بٹ میں رک گیا کہ اس دور میں، دور حاضر میں آج دیکھ لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مال جمع کرتا ہے، والدین بھی موجود ہیں، مگر کبھی کبھی وہ اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے مال کی وجہ سے۔ میں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ حالیہ میری نظر سے ایک ویڈیو گزری کچھ وقت پہلے کہ ایک شخص جائیداد کی وجہ سے اپنے والد کو جو ہے وہ مار رہا تھا، زد و کوب کر رہا تھا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے، نافرمان اولاد سے محفوظ فرمائے۔ اور چونکہ وہ ویڈیو پاکستان کی ہی تھی، ہمارے اسی ملک کی تھی،
مگر اب میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں سوائے افسوس کے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر وہ حیات ہے تو اسے والدہ سے اپنے معافی مانگنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ والدین کے پاؤں پکڑے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اف کہنے سے بھی منع کیا ہے، اور وہ شخص اپنے والدین پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ تو یہ بڑی ایک دردناک چیز تھی۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی مجھے خود ایک غصہ آیا کہ یار یہ چیز کیا ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ مگر یوں کہہ لیں کہ جب شامت آ جاتی ہے انسان کی تو پھر وہ انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ غصہ حرام ہے، غصہ اس کو پی جانا چاہیے، غصے کو حرام اسی لیے تو کہا گیا کہ انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ بات مال کی آئی نا، تو اس شخص نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھایا، اپنے والد کو مارا۔ وہ مال کیا تھا؟ وہ جائیداد تھی، وہ زمین تھی، وہ کاغذات تھے زمین کے کہ جس کی بنا پر وہ چیزیں تھیں۔ اچھا علامہ صاحب ایک بات اس میں آپ ایک اور بھی مجھے بتاتے چلے جائیں کہ رقم جمع کرنا کیا بخل میں آتا ہی نہیں آتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے رقم جمع کرتے ہیں۔ ہم بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی لے لیتے ہیں کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائیں بیٹیوں کے لیے جہیز کے تھوڑا تھوڑا سامان جمع کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میری بیٹی کو کچھ آگے جا کے آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں استطاعت دی ہے وہ عین وقت پر چیزیں لے لیتے ہیں۔ مگر جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں خریدتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جمع کرتا ہے۔ اگر بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو دیکھیں تو ان بچوں کے لیے بھی والدین یا میں سے والد والدہ کچھ پلاٹ خرید لیتے ہیں تاکہ وہ جب تک بڑے ہوں تو اس پلاٹ کی کوئی قیمت ہو جائے، اس کو بیچ کے ان کو گھر بنوا دیا جائے۔ کوئی ان کے لیے 10 چیزوں کی 10 فیسلٹیز کو قائم کرنے کی جو ہے وہ تقدوں میں لگے ہوتے ہیں کہ جب ہماری اولاد بڑی ہو، ہمارے بچے بڑے ہو تو ان کو یہ فیسلٹیز مل جائے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم بات کریں بخل کے حوالے سے کہ پیسہ خرچ کرنا، پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اب ایک شخص اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب وہ اپنی بیٹی کی جب شادی کرنا چاہے گا اور اس کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی 2 سے 3 سال میں ہوگی، 4 سال میں ہوگی، اب وہ اتنے سارے پیسے جمع کر رہا ہے اور گھر میں کوئی ایک مجبوری آ جاتی ہے۔ اچھا وہ مجبوری شرعی نہیں ہے، دراصل وہ شرعی مجبوری نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ، اس کو تو ہم چلے شرعی مجبوری کہیں گے بھی نہیں، تو فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ کوئی ایک ایسی مجبوری آ گئی کہ جس میں بنا خرچ کیے رہا جا سکتا ہے، کوئی سی بات نہیں، شرعی مجبوری میں تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا نا۔ جیسے انسان نے کوئی منت مانگ لی، ٹھیک ہے، اس کا فدیہ دینا ہے، یا کوئی نماز قسم توڑ دی، اس کا فدیہ دینا ہے، روزے نہیں رکھے، اس کا فدیہ دینا ہے، لازمی سی بات ہے اس کا فدیہ دینا ہے۔ یا اگر انسان روزے نہیں رکھ سکتا، اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا، پھر فدیہ دیتا ہے، فدیہ دینے میں رقم لگتی ہے، لازمی سی بات ہے۔ اب ایک شرعی ایسی چیز ہے کہ یہ ادا کرنی ہے، یہ اگر انسان چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب وہ پیسے جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، مگر اس کو اب یہ چیز دینی ہے، تو کیا اس کے بیٹی کے لیے پیسے جمع کرنا وہ بخل میں تو شمار نہیں ہوگا؟ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اب اگر مال کو دیکھا جائے تو فی نفسی ہی مال کو جمع کرنا، یہ سٹور کرنا، مال کو اپنی لاکر میں رکھنا، یہ کوئی شرعاً برا نہیں ہے۔ مال جمع کرنا بالکل جائز ہے ضرورت کے وقت۔ مال کی تعریف یہی ہے کہ جو ضرورت کے وقت کام آئے، جس کی طرف انسان کا قلبی میلان ہو۔ مال جمع کرنا بالکل درست ہے، لیکن مال کو اس طرح رکھیں کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا کریں۔ مال کا حق یہ ہے کہ جب اس کے انسان کے اوپر اس مال کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں، جب اس مال کی وجہ سے قربانی لازم آ جائے تو قربانی کریں۔ تو یہ جو مال کا حق ہے، اگر اس طرح سے وہ مال کو جمع کرتا ہے، اس طرح سے وہ کسی بھی مصلحت کے لیے، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اگر اپنے پاس کچھ سیونگ کرتا ہے، بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کے لیے اپنے پاس کچھ سیونگ کرتا ہے یا جمع کر کے رکھتا ہے، کسی بھی طریقے سے رکھتا ہے، لیکن جو مال کا حق ہے وہ پراپر طریقے سے ادا کرتا ہے، تو پھر یہ بخل میں شامل نہیں ہوگا، اور یہ بالکل جائز ہے، اس طرح کی سیونگ کرنا بالکل درست ہے۔ اٹ مینز یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے مال جمع کرتا ہے، گھر میں کوئی مجبوری آ جاتی ہے، شرعی مجبوری کے علاوہ اگر گھر میں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہ اس میں خرچ نہیں کرتا، تو اسے ہم بخیل نہیں کہیں گے، بخل کرنے والا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ ایک مجبوری جو ہے وہ چل سکتی ہے پیسے نہ خرچ کرنے سے، جبکہ بیٹی کی شادی ضروری ہے،
اس میں چیزیں دینا اس کی ضرورت کی چیزیں دینا ضروری ہیں دور حاضر کے اعتبار سے. تو اگر وہ اپنی اس وقت کی ضرورت کو چھوڑ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جناب ٹھیک ہے چل سکتا ہے مگر بیٹی کے لیے جمع کرنا زیادہ ہے, تو اٹ مینس کہ وہ بخیل نہیں کہلائے گا. یہ اس کا مطلب یہی ہے, میں جو سمجھاؤں. جزاک اللہ. ناظرین کرام, پروگرام کے اختتام کا وقت ہمارے قریب سے قریب آ رہا ہے, اور ہم بات کریں بخل کے حوالے سے. آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے قریب اطراف پڑوس میں کتنے لوگ رہتے ہیں. آج ہم گھر میں ایک دن کوئی گوشت کھاتے ہیں, یا دوسرے دن ہم سبزی کھاتے ہیں, یا پھر تیسرے دن ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں کہ جو بڑی اچھی ڈش بنی ہوئی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں دن میں 1 سالن بنتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں دن میں 3 سالن بنتے ہیں, 3 مختلف طرح کے کھانے بنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں ایک ٹائم میں مختلف طرح کے کھانے بنتے ہیں, اور وہ ان کے گھر کا جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر والوں پر تو خرچ کرتے ہیں, مگر کیا ہم اپنے پڑوس کی طرف نظر کرتے ہی نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے پڑوس کی طرف, پڑوس میں رہنے والوں کی طرف نظر کرتے ہی نہیں کرتے؟ ہم ان پر خرچ کرنے میں کہیں بخیل تو نہیں ہیں؟ کیا ہم ان پر خرچ کرنے میں کنجوسی تو نہیں کرتے؟ کیونکہ پڑوسی کا بھی بڑا حق ہے. ہم جہاں بات کر رہے ہیں پیسے خرچ کرنے کی, بخل سے دور ہونے کی, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, حدیث کریمہ بھی موجود ہیں. تو ہم نے اپنے پڑوسیوں کا بھی احترام کرنا ہے. ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم کچھ کھائیں ہم اچھا کھائیں, وہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیں, اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں. کیونکہ ان کے بچے جب دیکھیں گے تو وہ بھی حسرت کرتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں ایک اچھی چیز بن رہی ہے, ہمارے گھر میں وہ چیز نہیں کھا سکتے. محلے کے اندر بہت سارے ایسے گھر موجود ہوتے ہیں کہ جو مہینے میں شاید 1 بار گوشت کھاتے ہوں, شاید ہو سکتا ہے 2 مہینے میں 1 بار گوشت کھاتے ہوں, شاید 2 مہینے میں 1 بار کوئی اچھی چیز کھاتے ہوں. وہ نہیں کھاتے, ان کے گھر کا چولہا صحیح طریقے سے نہیں جل پاتا. اگر میرے اور آپ کے گھر کا چولہا صحیح طریقے سے جلتا ہے تو ہمیں محلے والوں پر, محلے میں رہنے والے ان پڑوسیوں پر بخل نہیں کرنا, ان کے حوالے سے کوئی کنجوسی نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کی مدد کرنی ہے, ان کی دل جوئی کے لیے مدد کرنی ہے. پروگرام کے وقت اختتام کو پہنچا, اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام قرآن اور زندگی ہے, ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے علامہ صاحب کے ساتھ. اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.